बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में दो तीन बड़े अहम इश्यूज पे बात करेंगे। एक तो राना सनाउल्लाह की तरफ से एक बहुत खौफनाक और ख़तरनाक किस्म का स्टेटमेंट आया है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि PDM की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं और इनके कोशिशों की वजह से पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंच सकता है, अल्लाह न करे। उसके साथ साथ अजहर मशवानी, ये तहरीक इंसाफ की एक बड़ा एक्टिव लोकल लीडर था, इमरान खान का फोकल पर्सन था, वो गायब हो चुका है 3-4 दिनों से और पाकिस्तानी रियासत अभी तक बेखबर है। ये बहुत तशवीशनाक खबर है और यकीनी तौर पे आज उनके फैमिली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और ये जो हालात पाकिस्तान के अंदर जिस तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है उसके संगीनी का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं। उसके साथ साथ मीनार पाकिस्तान के जलसे पे भी बात करेंगे कि उसकी वजह से रायवंड और इस्लामाबाद के अंदर किस किस्म का एक खौफ पैदा हो चुका है और उस खौफ की वजह से यहाँ से किस किस्म के एक्शन हो सकते हैं और उससे पाकिस्तान को ये लोग कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तीनों जो इश्यूज है वो बेसिकली हमारे मुल्क और कौम के हवाले से हैं। सबसे पहले मैं राना सनाउल्लाह की एक इंटरव्यू है जो उन्होंने एक लोकल टीवी चैनल को दी है, आप उनके इंटरव्यू देख ले और उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि PDM और खुसूसन मुस्लिम लीग नून और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान के अंदर हालात किस तरफ धकेलने का फैसला कर चुके हैं और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की इस पे खामोशी बड़ा मानखेज है, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह बता रहे हैं उससे नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को पहुंचेगा और इस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी ये है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के तहफ़्फ़ुज़ करे। तो इसी वजह से उनके तरफ उंगलियां उठ रही है कि उनकी खामोशी जो राना सनाउल्लाह बता रहे हैं क्या ये उनकी ज़ाती मुस्लिम लीग नून का फैसला है या ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी भी इसके अंदर शामिल है। पहले आप राना सनाउल्लाह की इंटरव्यू देख लें। मुल्क को, इस मुल्क की सियासत को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफ़ी हो रही है तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीज़ों की तो नहीं सोचा जाता कि जी फ़लाँ चीज़ कर दें फ़लाँ चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूली है, ये बेअसूली है। ये तो फिर चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। नहीं तो इमरान खान के साथ जितने लोग हैं हमें अपना दुश्मन समझते, इससे तो अनारकी फैले ना तो अनारकी फैली हुई है। और कैसे मैंने कहा है कि अब जो जिस सतह पे वो मामलात को ले गए हैं अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी। ये तो राना सनाउल्लाह। अभी राना सनाउल्लाह की इस इंटरव्यू पे न सिर्फ जुल्फी बुखारी की तरफ से एक सख्त रद्द अमल सामने आया है बल्कि आज फवाद चौधरी ने भी उस पे एक सख्त रद्द अमल दिया है। फवाद चौधरी को सुन ले वो क्या कह रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को चैलेंजेस का सामना है, उस वक्त अपना सिर्फ आप जबर के ऊपर, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर क्या पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, आपने इसको तमाशा बना के रख दिया। ये राना सनाउल्लाह आज कहता है कि मेरा जी इमरान खान से हमारा ये है कि या वो नहीं है या हम नहीं हैं। आप क्या बदमाश हैं? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कर रहे हैं या आप यहाँ पे कोई गैंग चला रहे हैं? इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को कहा था कि ये सिसिलियन माफिया है तो बिल्कुल दुरुस्त कहा था, क्योंकि इसमें इस तरह के लोग हैं। सियासत ऐसे नहीं होती, सियासत तो एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझ के आगे बढ़ने का नाम है। अगर आप ये कहें कि जी हमारी तो अब इस बात पे पहुंच गई है कि हमने इमरान खान अगर रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम तो आपके बारे में ये नहीं सोचते। हम तो सोचते हैं कि अगर हम भी इक़्तिदार में आएंगे तो आपको सियासत का भरपूर मौका दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में आई थी, 2.5 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन आप अपनी शिकस्त से इतने खौफज़दा हैं। और अब बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं, जो बेसिकली उन्होंने तो भुट्टो को ख़त्म ही कर दिया है, जरदारी साहिबान ने, उन्होंने जो ये थे फवाद चौधरी। उसके साथ साथ जुल्फी बुखारी ने राना सनाउल्लाह के इस बयान पे कहा है
کہ رانا ثناءاللہ کا بیان کسی دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کا بیان لگتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو اپنی حد کر کے دیکھو۔ یہ قوم بھرپور جواب دینا جانتی ہے اور پی ٹی آئی اپنی حد بھی جانتی ہے اور حد کا جواب دینا بھی جانتی ہے۔ انسان اپنے اوقات میں رہ کر بات کرتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ یہ زلفی بخاری کا سٹیٹمنٹ ہے، لیکن لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کل بلٹ پروف کنٹینر کے اندر سے سپیچ کیوں کیا؟ تو یہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے یہ کافی ہے کہ اس میں اس کا جواب ہے جو رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ تھا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی زندگی کتنے خطرے میں ہے اور عمران خان کس قسم کی ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ ایک اور امیر عباس صاحب ہے، بڑا سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کا ایک ٹویٹ ہے 23 مارچ کو انہوں نے 25 مارچ کو انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کس طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیر عباس صاحب لکھتے ہیں، کاش پسپردہ حقائق سے بڑا سینہ آپ کے سامنے کھول سکتا، مگر کوئی اسے کہنے اور سننے کی تاب نہیں لا سکے گا۔ صرف اتنا کہہ دوں کہ عمران خان کے خلاف پاکستانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا انوکھا اور خطرناک منصوبہ تیار کیا گیا ہے یا شروع کیا گیا ہے۔ زندگی نے ساتھ دیا تو وقت آنے پر اس کے تفصیلات بھی سامنے رکھوں گا۔ اس پہ ہم کل کی ولاگ میں بھی میں بات کر چکا تھا کہ پاکستان کے اندر جو صحافی ہے وہ جو اصل حقائق ہے وہ قوم کے سامنے نہیں لے کر آ سکتے۔ اگر کسی نے ہمت کی، کوشش کی، تو ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان پہ بغاوت کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح کے اظہر مشواڑی کو غائب کر دیا گیا ہے، تو کسی صحافی کو غائب کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ماضی کی کچھ ایسی واقعات پاکستان کے تاریخ میں موجود ہیں۔ ارشد شریف کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے ریسنٹلی یہ ساری چیزیں ہو چکے ہیں کہ جب بھی آپ حقائق بیان کریں گے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اسی طرح پاکستان کے ماضی میں کچھ اور بھی جرنلسٹ اپنے جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت مشکل وقت ہے۔ پاکستان کے اندر جو صحافی موجود ہے ان کو لوگ تنے بھی دیں گے، لیکن سب سے جو بنیادی چیز ہے ہر انسان کے لیے وہ ان کی اپنی زندگی ہے۔ اگر ان کی زندگی محفوظ رہے گی تو وہ قوم کے سامنے کافی ساری چیزیں لا سکیں گے، لیکن اگر ان کی زندگی چلی گئی تو اس کا وہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں اس وقت کچھ وہ صحافی ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کو مراحت بھی مل رہی ہے، ان کی زندگی بھی سیف ہے اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ لیکن دوسرے وہ صحافی ہے جو اس وقت ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی بہت زیادہ مشکل ہے۔ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کو برہنہ کیا جاتا ہے، ان کو ٹی وی چینل سے نکالے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان سارے مشکلات کے باوجود وہ رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور اپنے بس کے مطابق قوم کے ساتھ کھڑے ہو کر حقائق سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اظہر مشواڑی جو عمران خان کے سوشل میڈیا کا فوکل پرسن ہے، ان کو 3-4 دن پہلے اٹھایا گیا اور آج تک وہ غائب ہیں۔ آج تک ان کی فیملی کو ان کے ویئر اباؤٹ کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے۔ آج فواد چودھری اور اسد عمر صاحب اور اس کے ساتھ ان کے جو بھائی ہے اظہر مشواڑی کے بھائی ظہور مشواڑی نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے وہ اپنے جو کچھ ان پہ اس وقت گزر رہا ہے، جو مشکلات کا وہ فیملی سامنا کر رہے ہیں، وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے بتا دیا۔ آپ بھی دیکھ لیں وہ کیا بتا رہے تھے۔ ہم نے سوچا کہ چلیں ہم یہ قانونی راستہ ظاہر ہے کیا کرنا ہمارا حق ہے، ہم وہاں کھانے کے گرین ٹاؤن میں ووٹ درج کروانے کے لیے
تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے اور وہ واپس آئے گی تو پھر جو ہم اس پہ آگے عمل کریں گے. اور دوسری بات جب ہم درخواست دے رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ PTI والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیں گے. کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں PTI کے لکھا ہو کسی بھی کارکن کی بات, کیونکہ ان دنوں کافی سارے PTI کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی وارنٹ, پتہ بھی نہیں چل رہا. تو یہ تھے ظہور مشواڑی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اظہر مشواڑی کو اٹھایا گیا اور پاکستان کی ریاست, پاکستان کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اظہر مشواڑی کے حوالے سے کوئی علم نہیں ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, میرے خیال میں ان تک پہنچنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. حسن ایوب صاحب, جس کو اسٹیبلشمنٹ کا بہت, مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ قریب سمجھا جاتا ہے, انہوں نے 24 مارچ کو ایک ٹویٹ کیے اور اس نے بتایا کہ اگر ڈاکٹر فاطمہ والا اکاؤنٹ اظہر مشواڑی کا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے تو پھر یہ شخص کسی ہمدردی کے لائق نہیں بلکہ سخت سزا کا مستحق ہے. اظہر حسن ایوب کو کہاں سے اس پوری صورتحال کا علم تھا کہ جو ایک ڈاکٹر فاطمہ والا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اظہر مشواڑی چلا رہے تھے؟ ان کو یہ اطلاعات کس نے دی اور یہ ان کے گرفتاری یا ان کو اغوا کرنے کے بعد ان کو یہ سوشل میڈیا سے یہ ٹویٹ کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں حسن ایوب سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی ان کو بتائیں گے کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا اور وہ اس وقت کہاں ہے. دوسرا, جیو نیوز کے عبدالقیوم صدیقی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی 23 مارچ کو کہ زمان پارک سے گرفتار ملازم نے پولیس کو بتایا ہے کہ 10 MPA کے ٹکٹوں کے عوض کالے دن کا کیش 50 کروڑ روپیہ زمان پارک کے تہخانے سے غائب ہو گیا ہے. اظہر مشواڑی نے خبر کی تصدیق کی ہے. اظہر مشواڑی نے خبر کی تصدیق کی ہے. اور کہاں پراپرٹی ٹائکون کے عطیہ کردہ کمائی غائب ہونے پر عمران خان سیخ پا ہے. یہ ان کے اغوا کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی ہے. تو عبدالقیوم صدیقی بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کو اظہر مشواڑی کے حوالے سے یہ انفارمیشن کس نے دی تھی کہ جب ان کو اغوا کیا گیا, ان کو لاپتہ کیا گیا, تو اس کے بعد ان تک یہ انفارمیشن کس نے پہنچائی. میرے خیال میں بڑی آسانی کے ساتھ پاکستانی ادارے پہنچ سکتے ہیں جب ان دونوں جو ہمارے جرنلسٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے بہت زیادہ قریب ہے, تو ان کو یہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا اور اس وقت کہاں ہے اور اظہر مشواڑی کے کیا سچویشن ہے. کیونکہ ان کے دوست, ان کے فیملی اور ان کی پارٹی انہی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اظہر مشواڑی یہ بدترین قسم کا تشدد جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ ان کے اوپر کر سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کی فیملیز کا وہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور میرے خیال میں یہ ابھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہاں پہ IG پنجاب کے خلاف مقدمہ درج کرے, وہاں CCPO لاہور پہ مقدمہ درج کرے, کیونکہ ان کے جو علاقہ ہے وہاں سے ان کو اٹھایا گیا ہے اور یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ آئین کے تحت پاکستان کے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے. اسی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ درج ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تک اگر وہ لاپتہ ہیں اور جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے ابھی تک اگر ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا, فرض کرے اگر یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ان کو پولیس نے اٹھایا تھا یا کسی ایجنسی نے اٹھایا تھا یا کسی اور نے اٹھایا تھا, تو وہاں بھی یہ پھر آئین اور قانون کے خلاف ورزی ہوئی ہے. کیونکہ قانون کے اندر یہ ہے کہ آپ جس کو بھی گرفتار کریں within 24 آور آپ ان کو عدالت کے سامنے پیش کریں گے, لیکن 4-5 دنوں سے وہ غائب ہے. اسی وجہ سے میرے خیال میں یہاں بھی پھر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور وہ اس کے اندر ملوث ہیں. اگر ابھی تک وہ غائب ہے اور وہ کسی ادارے نے نہیں اٹھایا تو پھر IG اور CCPO کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے ان کے اغوا اور ان کے لاپتہ ہونے کا, کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ ان کو ابھی تک بازیاب کرا لیتے, لیکن ابھی تک اگر ان کے بازیابی میں یہ ناکام ہوئی ہے تو پھر ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ کی اسی بیان کے کنٹیکس میں آپ آ جائے
کہ جس طریقے سے اس وقت تحریک انصاف کے صرف نوجوان کے ایون کی ایک گائناکالوجسٹ ایک ڈاکٹر کو ہاسپٹل سے اٹھا کر غائب کر دیا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ جو رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ ابھی یا تو عمران خان ختم ہوں گے یا ہم ختم ہوں گے, مطلب اسی حد تک یہ جا رہے ہیں. پھر میں آپ کو علیہ وان جو تحریک انصاف کے سابق MNA بھی ہے, ان کا ایک ٹویٹ ہے اور میں آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پساتیت کے نئی ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اسلام آباد پولیس نے 12 سالہ اسد, 13 سالہ عثمان اور 14 سالہ ثاقب کو PTI کے دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کیا. تحریک انصاف کے وکیل عاصم بیگ کی کوششوں سے تینوں بچوں کو آج عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. انشاءاللہ کل تینوں کی درخواست ضمانت دائر ہو جائے گی. ابھی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو پولیس کو جس طریقے سے یہ سیاسی لوگ استعمال کر رہے ہیں, جو قانون کے خلاف جا رہے ہیں کہ آپ 12, 13 اور 14 سال کے بچوں کو اٹھا کر ان پہ دہشت گردی کے مقدمات آپ درج کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, اور مستقبل میں جب ہمارے بچے اس تاریخ کو پڑھیں گے تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ کیا پاکستان کے اندر 2023 میں ایک ایسی حکومت تھی جو خواتین, بچوں اور نوجوانوں اور صحافیوں کو اٹھا کر ان پہ بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کرتے تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر تاریخ باب درج ہوتے جا رہے ہیں, اور میرے خیال میں اس سے نہ صرف ملک کے اندر قوم کے اندر غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس وقت یہ ساری تفصیلات موجود ہے, اور انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر 10, 12 اور 13 سال کے بچوں کو اٹھا کر ان پہ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں حکومت جس نہج پہ پہنچ چکی ہیں, اور آج وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت کو جو ان کے خط کا جواب دیا, وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی جمہوری لیڈر نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر کا زبان وہاں پہ بول رہے ہیں. صدر نے ان کو یہ بتایا تھا کہ آپ کی حکومت کے اندر اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے, اس وقت آئین کی پامالی کی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کی جا رہی ہے, اور اس سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن یہاں پہ وزیر اعظم صاحب ان کو واپس بتاتے ہیں کہ یہ آپ تحریک انصاف کی زبان بول رہے ہیں. اس وقت جو گراؤنڈ پہ ریئلٹیز موجود ہے, کیا وہ صرف تحریک انصاف کا زبان ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن نے جو کچھ کر دیا الیکشن کے حوالے سے, کیا وہ تحریک انصاف کا زبان ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے, اس کے توہین کی گئی ہے, اور آئین کے اندر جو 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کا حکم ہے اس کی پامالی کی گئی ہے. یہ تحریک انصاف کا زبان نہیں ہے, یہ پاکستانی قوم کا زبان ہے. اس وقت پاکستان کی آئین کو خطرہ ہے اور پاکستان کی آئین کی پامالی کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ ان کا لیٹر سیریس لیتے. اس وقت صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. اس وقت 10 اور 12 سال کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے, ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہو رہے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کے دہشت گردی کے قوانین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ اس کو سیریس لیتے اور پوچھ لیتے اسلام آباد اور لاہور کی پولیس سے کہ کس قانون کے تحت آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, کس قانون کے تحت آپ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کے دروازے کو توڑ رہے ہیں, اندر داخل ہو رہی ہے, شیشوں کو توڑ رہے ہیں, ان کے گھر کے سامان کو ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. کس قانون کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ بینگ اے پرائم منسٹر, اگر آپ آئین کے پاسداری کریں گے اور قانون کے پاسداری کریں گے تو یہ آپ کے فرض کے اندر شامل تھا کہ آپ اپنے پولیس سے پوچھ لیتے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے خط سے یہی ساری چیزیں ثابت ہو گئی کہ آپ بھی ان سارے ہیومن رائٹس وائلیشن کی دفاع کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں مستقبل میں جب پاکستان کے اندر کبھی قانون کی حکمرانی قائم ہوگی تو یہ ساری چیزیں پھر وزیر اعظم صاحب آپ سے بھی پوچھا جائے گا. ایک اور ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کے اندر یہ اس وقت اکتوبر تک الیکشن کو غیر قانونی طریقے سے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, یہ
पाकिस्तान के अंदर ये फैसला किया गया है कि इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं होंगे क्योंकि इमरान खान इलेक्शन जीत रहे हैं और इमरान खान इस वक्त कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। इसी वजह से कौम को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो इमरान खान को मुंतखब करके यहाँ पे लाकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बिठाए या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होकर उनके वज़ीर आला आकर वहाँ पे बैठ जाए। मेरे ख्याल में ये आइन और कानून को हाथ में लेने के मुतरादिफ है और जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जुल्म मत करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आइन रहेगा, कानून रहेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप लोग वायलेट करेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचेगा और जितने इदारे इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो पाकिस्तानी कौम के इदारे हैं। इसी वजह से ये जुल्म मत करें। और आखिर में इस्टेब्लिशमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि देखें, जो चीज़ें इस वक्त हो रही है इसमें उनकी खामोशी, इसका मकसद ये है कि ये उनकी नीम रजामंदी है। इसी वजह से पाकिस्तान को बचाना होगा। आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ करें और हमें उम्मीद है कि आप अपने मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ करके ये जो गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं इसका रास्ता आप लोग रोकेंगे और अपने मुल्क और कौम को बचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।